अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। मैं हूं सना बच्चा। बात करेंगे आज हम तीन चीज़ों के ऊपर, तीन तरह की कानून साजियाँ होने जा रही हैं। एक है जो कि आज हमने देखा कि आज वकील बरादरी ने प्रोटेस्ट की सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और आज आयशा मलिक साहिबा, जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, उनकी एलिवेशन का मामला ज़ेर गौर था, जिस पर हमें नज़र आया कि बेंच और बार के दरमियान इख्तलाफात हैं। पहले भी सिंध हाई कोर्ट के जज को एलिवेट किया गया तो उस मामले पर भी वकील बरादरी सामने आई थी। आज ये मामला खैर मौखर कर दिया गया है। अभी तक आयशा मलिक साहिबा की एलिवेशन मुमकिन नहीं हुई। बात हो रही थी कि सीनियरिटी के लेवल पर ये एलिवेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एलिवेशन हुई है वो सीनियरिटी के बिल्कुल खिलाफ है, और ये यहाँ तक कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये बात, और ग्रोस वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है। इसी पर अगर हम बात करेंगे तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और एक जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, जिनकी तैनाती पर गौर किया जा सकता था क्योंकि दे आर द हाईएस्ट मोस्ट जजेस, और उनको एपेक्स कोर्ट में लाने की बात की जानी चाहिए थी, और आर्ग्यूमेंट यही है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ गया। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा मामला है जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, जिसके बाद हमने सुना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इससे ज़्यादा शफाफ इंतखाबात कभी मुल्क की तारीख में नहीं होंगे अगर ये मशीनें सामने आ जाएं। लेकिन इस पर आज हम देख रहे हैं कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी तो फैसला करेगी ही, लेकिन उनके सामने आ गए हैं अब 37 तजावुज़ात जो कि इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। लेकिन तीसरा जो और बहुत अहम मसला है वो है मीडिया गैगिंग का, कि मीडिया के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तो पहले ही मौजूद है, लेकिन अब इसके लिए एक नई कानून साजी की जा रही है। यहाँ तक की बात हो रही है कि इनका डोमेन बढ़ा दिया जाए, और इसको बिल्कुल एक काला कानून करार दिया है तमाम सिविल सोसाइटी ने भी और कुछ वकला ने भी। लेकिन इसी पर अगर हम देखें तो इस मुल्क में हम हर तरह की एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हर तरह का हम तरीका आजमा चुके हैं गवर्न करने का, जो कि होता है हमने शूरा कमेटी से लेकर पार्लियामान का निज़ाम भी आजमा लिया। लेकिन एक मुल्क में कानून अगर आपने फॉलो करना है तो या तो आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या मेरी मर्जी कर रहे हैं, और अगर आपकी मर्जी है तो मर्जी के लिए कब कानून साजी की ज़रूरत पेश आया करती है। इस मुल्क में लाखों एंकर्स को उठा के बाहर कर दिया गया, लोगों को उठाया जाता है दिन दिहाड़े। इसके लिए कभी कोई कानून साजी ना हुई है, ना होगी, ना अब आगे होने जा रही है। तो क्या हम इसको लीगल कर रहे हैं, और क्या इल्लीगल चीज़ों को लीगल करना ही अब आइन करेगा, इसके लिए भी बात करेंगे। ये कानून को जो मोड़ तोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्या ये ठीक है नहीं। हमारे पास बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं जी सलाउद्दीन अहमद साहब, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, आपका भी हमें ज्वाइन करेंगे शॉर्टली। अली ज़फ़र साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर भी हैं और बैरिस्टर भी हैं। मैं सबसे पहले सलाउद्दीन अहमद साहब आपसे शुरू करती हूँ, क्योंकि ये सीनियरिटी पे जो मामला था इसमें हमें नज़र आ रहा है कि देखिए इंसाफ का एक मामला तो इफेक्ट होता है अगर बेंच और बार में इख्तलाफात हों, और ये इख्तलाफ आप समझते हैं दुरुस्त है? क्या ये सीनियरिटी ही की वजूहात की बुनियाद पर ही होनी चाहिए थी ये तकर्रुरियाँ, और क्या ये सीनियरिटी लेवल के बगैर हुई हैं, और इसका जो तरीका कार है क्या ये आइन में वज़ा है, और क्या ये आइन की शिकनी है या नहीं? देखिए, इसमें इशू जो है वो सिर्फ सीनियरिटी या मेरिट वर्सेस मेरिट का नहीं है। हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि आप या तो कोई मयार आप खुद डिफाइन करें, आप नेचुरली स्टेक होल्डर्स से की कंसल्टेशन के साथ करें, मगर आप खुद एक डिफाइन करें कि हम ये क्राइटेरिया के अगेंस्ट हम आला अदलिया में और अदालत उज़्मा में हम इस क्राइटेरिया से अपॉइंटमेंट्स करेंगे। आपने इस किस्म का कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं हम सीनियरिटी भी नहीं मानते। तो बेसिकली जो आप वाली बात है मेरी मर्जी पे अगर आ जाए तो उस पे वकला का एहतजाज है। हम कहते हैं कि अगर सिर्फ पिक एंड चूज है तो फिर उससे एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो, वही क्राइटेरिया वही चेक्स एंड बैलेंसेस हो जो आप और इदारों पे आयद करते हैं, वो आप अपनी आयद करें। ठीक है। आज़ाद साहब, आपने यूबी साहब की बात, सॉरी अहमद साहब की बात सुनी होगी, और ज़रूर आपको ये समझ आ गई। मतलब मैं ज़्यादा समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ सीनियरिटी लेवल देख लें, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह ये सुना भी कि अतर मिनल्ला साहब को होना चाहिए था, एक और खातून का नाम सामने आया, लेकिन एक तुरुप का पत्ता आज खेला गया, और वो ये भी था कि बहुत इंटरेस्टिंगली एक औरत का इशू बन गया आज, क्योंकि हमने देखा कि हमारी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में आज ये कहा गया कि औरत की क्रिकेट टीम को नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि औरत को सिर्फ ज़रूरत के तहत घर से निकलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक डिफरेंट लेवल पर
عورت کی مخالفت کی گئی اور وہ جسٹس عائشہ ملک کے خلاف ہوئی, اور ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ اٹ ہیز بیکم اباؤٹ اے وومن. ایک فیمنسٹ کارڈ بھی استعمال ہو رہا ہے, اس پر بھی ذرا نظر ڈال دیجیے, کیا یہ مسئلہ ہے, کیا یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ ہو یا پارلیمنٹ ہو, یہ وہ آئینی ادارے ہیں جن کو آئین کے مطابق کام کرنا ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ آئین میری مرضی کے مطابق کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا آئین 1973 کا اپنی جگہ پہ موجود ہے تو آئینی اداروں کو آئین کے مطابق پروسیڈنگ کرنی ہے, آئین سے ہٹ کر وہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ خود دیکھ لیں کہ آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ عدلیہ کا اور وکلاء کے درمیان ایک قسم کا ڈسپیوٹ کریٹ ہوا اپائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے. میں تقریباً 4 سال تک جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا, اور پاکستان بار کونسل نے اپنے رولز امینڈ کر کے بھیجے تھے, اور میرے دور میں جب میں کمیشن کا ممبر تھا تو تقریباً 4 دفعہ میٹنگیں ہوئی. تو جب رولز 6 پہ بات آتی تھی جس میں میننگ فل کنسلٹیشن کی بات تھی, تو جب بھی میننگ فل کنسلٹیشن کی بات آئی تو آنریبل سپریم کورٹ کے جو بھی جج صاحبان اس وقت میٹنگ کو پریزائڈ کرتے تھے وہ اس وقت اجلاس کو ختم کر دیتے تھے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے شروع سے ڈیمانڈ یہ تھا کہ بار کونسل کو جب نامینیشن الیکشن کمیشن کے اندر موقع دیا گیا تو میننگ فل کنسلٹیشن سے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا ہونا چاہیے, لیکن میننگ فل کیا جو پاورز ہیں وہ آپ پاکستان بار کونسل یا صوبائی بار کونسل کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک دوسرا, میں نے کمیشن میں 4 سال کے دور میں یہ دیکھا کہ بجائے میرٹس پہ جانے کے ہم نے پک اینڈ چوز اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو زیادہ پسند کیا, اور وقتاً فوقتاً کئی دفعہ میں نے اجلاس میں اس بات پہ اعتراض بھی کیا کہ یہ پک اینڈ چوز اور لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے. ججز کی اپائنٹمنٹ کرتے وقت آپ کو میرٹس کنسیڈر کرنی چاہیے, یا کمیشن بیٹھ کر کوئی ایسا کرائٹیریا مقرر کر لے, پیرامیٹر طے کر لے کہ جج کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا, کن لوگوں کو اپائنٹ کیا جاتا ہے. میں نے تو اپنے دور میں یہ بھی دیکھا کہ بعض جج صاحبان جن کا یعنی ہائی کورٹ میں کوئی کیس نہیں تھا ان کو بھی ہم نے جج بنایا. تو میں نے جس طرح پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ طریقہ کار میرے نزدیک غلط ہے. جو ہمارا جوڈیشل کمیشن ہے یہ ایکچولی شروع سے پاکستان بار کونسل کا ڈیمانڈ تھا. پاکستان بار کونسل کے کہنے پہ آئین کے اندر امینڈمنٹ آئی تھی, لیکن 4 سال کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کا جو پہلا طریقہ کار دیا ہوا تھا وہ جوڈیشل کمیشن میں اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار سے 100 درجے بہتر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ میرا ہے, یہ فلاں کا کینڈیڈیٹ ہے. آزاد صاحب وہ کیا طریقہ ہے, اگر آپ ناظرین کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کرتے ہیں؟ جی جی جی. نہیں, ماضی میں یہ طریقہ کار یہ تھا کہ آنریبل چیف جسٹس نام انیشیٹ کرتے تھے, وہ چیف منسٹر کو چلا جاتا تھا, پھر گورنر کو چلا جاتا تھا اور نام فائنل کر کے اپائنٹمنٹ ہو جاتی تھی. لیکن اب کیا ہوا کہ جب آپ نے جوڈیشل کمیشن بنا تو جج صاحبان کی, سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی اکثریت نہیں تھی, تو جج صاحبان نے ایک ججمنٹ دیا اور ججمنٹ کی بنا پر آپ نے 19 امینڈمنٹ کو لے کے آئے اور آپ نے کمیشن کے اندر آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھا دیا. ایک تو چیف جسٹس ہو گئے, 4 سینئر موسٹ جج ہو گیا اور 1 ریٹائر جج ہو گیا, تو اکثریت تو ان کی ہو گئی. اب رہ گیا معاملہ لا منسٹر ہو گیا یا اٹارنی جنرل ہو گیا یا جوڈیشل پاکستان بار کونسل کا نامینی ہو گیا, وہ اکثریت کی بنا پر وہ جو بھی ہے اپائنٹمنٹ اپنی کر لیتے تھے. تو میرے نزدیک میں یہ کہتا ہوں کہ جو 19 امینڈمنٹ لائی گئی تھی وہی ٹوٹلی غلط تھی. آپ نے اس کو ڈسبیلنس کر دیا اور میجارٹی آپ جج صاحبان کو دے دیا, جس کی وجہ سے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو جس طرح میں نے شروع میں کہا, پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ میننگ فل کنسلٹیشن کا جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپائنٹمنٹ سے پہلے بار کے نمائندوں کو اعتماد میں لیں اور یہ طے کریں کہ کس آدمی جج کو اپوائنٹ کرنا یا نہیں کرنا, تو میننگ فل کنسلٹیشن کے اختیارات آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک دفعہ کمیشن میں یہ ہوا کہ جب تک پاکستان بار کونسل کے رولز کو تبدیل نہیں کیا جاتا اس وقت تک بار کے جو نامینیز ہیں ان کو سے کنسلٹیشن ہونی چاہیے. لیکن بعد میں ایک سٹیج ایسی آئی کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک خاص میٹنگ کے لیے ہم نے آپ کو پاورز دی تھی, فار ایور کے لیے ہم نے آپ کو پاور. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیسک سوری اگر جہاں تک میں سمجھی ہوں, سوری ٹیکنیکل ہو رہی چیز نہیں, جہاں تک میں سمجھی ہوں آپ آزاد صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک طریقہ کار وضع ہونا چاہیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ کار ابھی ویگ ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں یا طریقہ کار سے ہم ہٹ کے بات کریں؟
نہیں یہ خلاف ورزی ہوئی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مطلب کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں؟ نہیں میرے کہنے کا اس میں یہ مطلب ہے کہ پہلے فل فلیج کمیشن کا اجلاس ہو، اور فل فلیج کمیشن کا اجلاس ہونے کے بعد آپ بیٹھیں اور ایک طریقہ کار طے کر لیں۔ میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری افتخار صاحب کے دور میں 2 ایڈاک جج بنانے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ہم نے لاہور میں میٹنگ بلائی۔ لاہور میں میٹنگ بلانے کے بعد ہم نے ایک 8 رکنی کمیٹی بنائی۔ ہم لاہور سے اسلام آباد پہنچے تو چودھری افتخار صاحب سے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، کیونکہ ہم ایڈاک ججز کے خلاف ہیں۔ تو چودھری افتخار صاحب نے ہمیں بلایا، ہم گئے تو انہوں نے کہا آپ چائے پئیں، بار کونسل میں بیٹھیں۔ میں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے، میرے ججز جو فیصلہ کریں گے وہ میسیج میں آپ کو کنوے کروں گا۔ الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ فل کورٹ میٹنگ ججز کی ہوئی، اور 2 گھنٹے کے بعد بلا کر ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم بار کے مطالبے کو مانتے ہیں، ہم کوئی ایڈاک جج بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، یہاں پر اجازت دیجیے، سوری آزاد صاحب آپ کو روک رہی ہوں، ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جوائن کیا۔ سوری آپ کا پوائنٹ میں ابھی نیکسٹ لے لیتی ہوں۔ جی علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمارے ساتھ۔ احمد صاحب بھی موجود ہے، صلاح الدین احمد صاحب، ہمارے ساتھ یاسین آزاد صاحب موجود ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، یہ جو آج معاملہ اٹھا ہے، یہ جو اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں بار اور بینچ کے درمیان، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے یا کوئی مشترکہ مطلب لاہے عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ حکومت انیشیٹ کرے گی؟ اور یہ جس طرح سے آج ہوا ہے کہ آج عائشہ ملک صاحبہ کو ایلیویٹ ہونا تھا لیکن اب یہ معاملہ رک گیا ہے، تو یہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو معاملہ؟ اور یہ جو ایک آئین کی خلاف ورزی کی بار بار ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پیمرا کی نئی ریگولیشن کے حوالے سے ہو، تو یہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے یہ حکومت؟ جی، تو آپ کے 2 مختلف سوالات ہیں، ایک تو آپ کا بار اور بینچ کی ریلیشن شپ کے بارے میں، اور ایک آل ٹوگیدر مختلف چیز ای وی ایم کا ایشو۔ تو ان دونوں کے جواب میں دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو ایشو بنا ہوا ہے بار اور بینچ میں، اس کو ضرور سالو ہونا چاہیے، اس کا سلوشن ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں، میرا اپنا ویو ہے اس کے اوپر۔ جو ججز ہیں ان کی بہت بہت زیادہ عزت ہے ہمارے پبلک میں بھی اور ہمارے پروفیشن میں بھی، اور اسی لیے ان کو آزاد کرنے کے لیے، ان کو آزادی کے ساتھ فیصلے کرنے کے لیے آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ اپوائنٹمنٹس بھی وہ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کمیشن ہوتی ہے وہ اس میں میجورٹی ان کی ہے، اور اگر کسی نے مس کانڈکٹ کیا ہو تو اس کو ہٹا بھی وہ خود ہی سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو آزادی دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کریں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں۔ لیکن امید یہ رکھی جاتی ہے ان سے کہ وہ کسی نہ کسی ڈسکریشن کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ایک اسٹرکچر ڈسکریشن، ہم اس میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اسٹرکچر ڈسکریشن کے تحت ایک باقاعدہ ریزنڈ آرڈر کے تحت وہ اپوائنٹمنٹس بھی کریں گے اور کسی کو مس کانڈکٹ کے لیے نکالیں گے بھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ 2 مسائل سامنے آ گئے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ کیا ایک سینئر جج کو ہی اپوائنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ میں، یا کہ اس کو جونیئر کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ میری نظر میں سینیورٹی کا پرنسپل تو ضرور لکھا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ سینئر موسٹ کو ہی اپوائنٹ کریں، کیونکہ اگر ان سے جونیئر جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے یا کوئی اور کنسیڈریشن ہے، جس طرح کہ آپ نے ایک جینڈر، کسی ویمن جج کو لے کے آنا ہے، کسی مائنورٹی کے جج کو لے کے آنا ہے، تو پھر آپ سینیورٹی کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ لیکن صرف اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے رولز جو ہیں اس معاملے میں بڑے واضح طور پہ لکھے جانے چاہیے، اور جب آپ فیصلہ کریں تو اس میں آپ وجوہات دیں کہ آپ نے سینئر کو کیوں بائی پاس کیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو سینیورٹی کو بائی پاس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو آیا وہ آیا کہ کیا ایڈ ہاک جج اپوائنٹ ہونا چاہیے۔ میری نظر میں جو چیف جسٹس صاحب سندھ ہائی کورٹ کے، جن کو اپوائنٹ کرنا تھا ایڈ ہاک جج کے طور پہ، وہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ میں نے نہیں آنا، تو آئین کے تحت پھر ان کی کسی قسم کی ان کے اوپر پابندی نہیں، اور کسی قسم کی ان کے اوپر ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایڈ ہاک جج بنے۔ میری نظر میں ایڈ ہاک جج ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ صرف تب ہونا چاہیے جب بہت ایمرجنسی ہو جائے، مثلاً تعداد ہی اتنی کم ہو گئی ہے ججز کی کہ آپ کو مل نہیں رہے ججز، اور آپ کو ایک ٹیمپرری طور پہ جج رکھنا پڑے۔ تو میری خواہش یہ ہوگی
میری یہ ڈیزائر یہ ہوگی اور میری یہ ایک ریکویسٹ بھی یہ ہوگی کہ جو ایڈ ہاک جج والا ایشو ہے اس کو ختم کر دیں, اور جو فیوچر میں جو مستقبل میں کوئی ریزن کوئی اس کی رولز بنا دیں کہ کس طرح ایک اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے ایک جج کی اگر سینیورٹی کو پاس کرنا چاہے. لیکن آپ علی ظفر صاحب, اگر میں آپ کی بات ایک منٹ, اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں, سوری, اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈسکریشن جو ہے وہ ججز صاحبان کے حوالے کر دینی چاہیے اور ان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے, اپنی ایما پر وہ لے کر آئیں, چاہے وہ مس کنڈکٹ کی جگہ کسی کو ہٹا دیں, چاہے وہ جس کو اپنی سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا پوٹینشیل زیادہ ہے تو اس کو ایلیویٹ کر دیں بغیر سینیورٹی کو کنسیڈر کیے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان جیسا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک اور ادارے کو پورا ڈسکریشن دے دے تاکہ وہ اپنی مرضی کر سکیں؟ صرف پارلیمان کے پاس یہ ڈسکریشن نہیں ہے, باقی تو سب اداروں کے پاس یہ ڈسکریشن ہے, نہیں؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو شاید نہیں سمجھا سکا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈسکریشن دے دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو سینیورٹی کم فٹنس پہ اپوائنٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک رولز کے تحت ہونی چاہیے جس میں واضح کیا گیا ہو کہ کس کنڈیشن میں کس سچویشن میں آپ سینیورٹی کو بائی پاس کر سکتے ہیں. جب وہ چیزیں لکھی جائیں گی, جب وہ رولز لکھے جائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی ڈسکریشن نہیں رہے گا, اور لوگ جو ہیں وہ شک و شبہات نہیں کریں گے, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوں گی, وہ رولز لکھے ہوں گے. جس طرح ایک سول سرونٹ کی سینیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس پہ باقاعدہ رولز لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی سینیورٹی کم فٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ تینوں حضرات آپ ایک ہی بات کریں, لیکن ہمیں بات کرنی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر بھی ظفر صاحب آپ سے, اور ہم نے ظاہر ہے صلاح الدین صاحب کا بھی اس پر رسپانس لینا ہے, آزاد صاحب لینا ہے, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا اس سے کیونکہ میرا خیال ہے آپ تینوں ہی ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ ویگنس نہیں ہونی چاہیے, ایک رولز آف پروسیجر ہونے چاہیے, انہیں کو فالو کرنا چاہیے. یہاں پہ وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو میڈیا کے خلاف جو کالا قانون آنے جا رہا ہے, جس کو کالا قانون قرار دیا گیا ہے, وہ کتنا کالا ہے اور کتنا سفید, اس پر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف, ہمیں جوائن کیا سینیٹر صاحب نے. بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ صلاح الدین احمد صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد صاحب. جی مجھے بتائیے گا ظفر صاحب, آپ نے تو بات کر دیا, احمد صاحب آپ کافی دیر سے خاموش ہیں, اس لیے میں آپ کے پاس آئی ول لیو دا فلور ٹو یو. آپ کیا سمجھتے ہیں جو دونوں حضرات نے باتیں کی, آزاد صاحب نے بھی بات کی 19ویں ترمیم کے حوالے سے, اور اس پر انہوں نے بات کی کہ رولز سیٹ ہونے چاہیے, جو کہ آپ بھی کہہ رہے تھے, تو یہ جو ویگنس ختم کرنے کے لیے جو لاہے عمل ہے وہ اس کو کون انیشیٹ کرے گا, یہ سوال. جی دیکھیں, میری نظر میں ایکسرسائز جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے, مگر اس کو اپنا جو رولز بننے چاہیے. دیکھیں یہ ایک صرف ابھی بڑی لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی بات ہوتی کہ عائشہ ملک صاحبہ ایلیویٹ ہوتی وغیرہ. دیکھیں ہمیں یہ ٹوکنزم یا پولیٹیکل جیسچر سے آگے بڑھنا ہے. ایک آپ ڈیبیٹ کریں, جوڈیشل کمیشن بلائے سٹیک ہولڈرز کو اور ڈیبیٹ کریں کہ بھائی اگر ہم نے خواتین کو اپنی لیگل پروفیشن میں آگے بڑھانا ہے, جو کہ بہت اشد ضرورت ہے, تو ہم اس کو سٹرکچرلی کیسے کر سکتے ہیں. کیا ہم ہائی کورٹ کی انڈکشن کے لیول پہ ہم نے 15%, 20% کوئی کوٹا ڈالنا ہے, یا ہم نے سپریم کورٹ کی ایلیویشنز میں ہم نے لیٹس سے مائنورٹی کینڈیڈیٹس کو یا خواتین کینڈیڈیٹس کو ہم نے انہیں ایڈیشنل مارکس اوارڈ کرنے ہیں, کوئی افرمیٹیو ایکشن کا کوئی کسی قسم کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو آپ پہلے اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کر لیں اور بعد میں اس کی جواز نکالیں. دوسری بات میں ایک یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیں دیر آر 3 تھنگز آج کی ہماری جو عدلیہ ہے جس میں میری مرضی چل رہی ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی رولز نہیں ہے, کوئی سٹرکچر نہیں ہے. نمبر 1 یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں کمپلیٹ میری مرضی ہے. دوسری چیز سوو موٹو کی انیشیشن میں کون سے کیسز میں سوو موٹو ہونا چاہیے, کون سے کیسز میں نہیں ہونا چاہیے, سوو موٹو کا معیار کیا ہے, کمپلیٹ میری مرضی ہے. جو چیف جسٹس آتا ہے وہ اپنی پرائیورٹیز اور ایجنڈا لے کے آتا ہے, کوئی ڈیم بنانا چاہتا ہے, کوئی ریلوے بنانا چاہتا ہے, تو یہ معیار طے کرنے کی ضرورت ہے. تیسری جو چیز جو ہمیں سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں بینچز تشکیل کیسے کی جاتی ہیں اور کیسز کی فکسیشن کیسے ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ کچھ کیسز 10 سال التوا کا شکار رہتے ہیں اور کچھ کیسز میں اوور نائٹ بینچز بنتی ہیں, 2 دن میں فیصلے آ جاتے ہیں. ان بینچز میں کچھ ایسے جج صاحبان ہیں جو ایک مخصوص قسم کے کیسز سے بالکل ایکسکلوڈ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو انکلوڈ ہوتے
ہوتے ہیں, یہ کیا طریقہ کار کیا ہے. جب تک آپ یہ 3 چیزیں آپ سولو نہیں کرتے, اس میں کوئی ریگولیشن نہیں لاتے, تب تک آپ کی عدلیہ پہ ہر قسم کے الزامات اور شک و شبہات ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, سوری میں اس وقت یہ خبر دیتی چاہوں کہ سپریم کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک کی تقرری کا جو معاملہ ہے وہ 4-4 ووٹ سے ٹائی ہو گیا ہے. آزاد صاحب, ٹائی ہونے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے, ذرا یہ اگر ہماری آڈینس کے لیے آپ نشاندہی کر دیجیے, اور جو ملک صاحب نے جو صلاح الدین صاحب نے بات کی, اگر اسی کو آگے لے کے چلیں تو آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تاکہ آئی کین پریزنٹ اٹ ٹو علی ظفر صاحب. دیکھیں, میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آنریبل سے سپریم کورٹ میں جب چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو کیا سینئر موسٹ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنایا جاتا ہے, کیونکہ 18 امینڈمنٹ میں یہ تبدیلی لائی گئی تھی جس کے مطابق سینئر موسٹ ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنتا ہے. وہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ جو سینئر موسٹ جج ہے اس کو جب چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے تو وہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے, وہاں سوال نہیں پیدا ہوتا. اسی طرح جس طرح سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جہاں تک تعلق ہے, وہ پچھلے 3.5-4 سال سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. جو آدمی سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو کے کام کر سکتا ہے, پورے صوبے کو سنبھال سکتا ہے, اس کو پرماننٹ جج سپریم کورٹ کا کیوں نہیں بنایا جا سکتا, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اور آپ نے ایک پرماننٹ چیف جسٹس کو کہا کہ اس کو ایڈاک جج بنا کے بھیج دیں وہاں سپریم کورٹ میں, تو وہ ظاہر ہے یہ ان کی ثوابدید پہ تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. لیکن اس میں بھی کوشش یہ کی گئی کہ اگر وہ ایز اے ایڈاک جج اوتھ نہیں لیتے تو ہمارے لیگل ایکسپرٹ جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ تجویز دی کہ آرٹیکل 206 کے تحت ان کو ریٹائر کر کے گھر بھیج دیں. یہ الگ بات ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس چیز کی مخالفت کی, انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کنسنٹ نہیں دیتے اور ایڈاک جج نہیں بنتے تو اگر وہ اوتھ نہیں لیتے تو ان کو ریٹائر نہیں کیا جا سکتا, جبکہ لا منسٹر کا اوپینین یہ تھا کہ نہیں ان کو ریٹائر کر کے گھر بھیج دیں. ایک تو یہ چیز ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر جو لا ڈپارٹمنٹ ہے, وقتاً فوقتاً جتنے بھی آرڈیننس جاری ہوئے, وقتاً میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانے چاہتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کس انداز میں گائیڈ لائن دی جاتی ہے, کیا کیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات, جیسے کہ میڈیا کے حوالے سے آپ نے کہی, میری بھی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے, میں نے بڑے سے بڑے ماشاء اللہ بھی دیکھے ہیں, لیکن جتنی میڈیا پہ پابندی اس دور میں دیکھ رہا ہوں میں نے ماشاء اللہ کے دور میں بھی شاید نہیں دیکھی ہے. جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ممکن غلط ہے, جو میں محسوس کرتا ہوں وہ میں بات کہتا ہوں. یا جس طرح میڈیا کا یہ جو بل لایا گیا, فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہمارا آئین آپ لوگوں کو دیتا ہے, تو جب آئین اس بات کا آپ کو رائٹ دیتا ہے تو پھر آپ یہ بتا دیں کہ یہ بل وغیرہ لانے کی آپ کو ضرورت کیوں پڑتی ہے. جب بناتے ہیں تو آپ آئین کا جو آرٹیکل ہے جو فریڈم آف پریس کا اجازت دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ میڈیا پہ چلے گئے. آزاد صاحب, میں یہ جاننا چاہتی ہوں جو 4-4 ووٹس کا ٹائی ہوا ہے, اس معاملے میں کیا ہونے جا رہا ہے, آپ ذرا ہماری عوام کے لیے بتائیے, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو بتا دیجیے کہ 4-4 ووٹ اگر اس طرح سے ٹائی ہو جائیں گے تو معاملہ کدھر نکلے گا. جی دیکھیں, ٹائی ہونے کا جو آج رزلٹ نکلا وہ یہی ہوا کہ اس معاملے کو مؤخر کر دیا گیا, کیونکہ جسٹس فیض عیسیٰ صاحب اگر آج موجود ہوتے تو ممکن ہے ٹائی نہ ہوتی, پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جاتا. لیکن جسٹس فیض عیسیٰ صاحب آج موجود نہیں تھے, کمیشن کے 4 آدمی ایک طرف تھے, 4 آدمی ایک طرف تھے, جس کی وجہ سے وہ معاملہ ہو گیا, مؤخر کیا. ابھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فار ایور کے لیے اس معاملے کو ختم کر دیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا سینئر موسٹ کا جو جس طرح ابھی علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ سرونٹ کے لیے تو یہ قانون ہے کہ جو سینئر ہوگا اس کو آگے پروموٹ کیا جائے گا, یہ فارمولہ ہم اپنے 5واں ہائی کورٹ میں لاگو کیوں نہیں کرتے؟ تو میں اسی لیے میں نے ٹھیک ہے, اوکے, علی ظفر صاحب کے لیے لمبی ہوگی لسٹ, ایک منٹ مجھے ان کے پاس جانے دیجیے. ظفر صاحب, اگر آپ اس معاملے کو ریپ کر دیں, میں چاہوں گی کہ کیونکہ اب ظاہر مؤخر بھی کر دیا گیا ہے, 4-4 ووٹ سے ٹائی بھی ہو گیا, یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن ایک سازشی مطلب عنصر کیوں نظر آتا ہے جو بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس میں, ہمیں حکومت کا ہاتھ کیوں نظر آتا ہے؟ یہ پیرانویا ہے ہمیں, یا مطلب وہ جس طرح میڈیا کی آزادی کے اوپر بات کی جا رہی ہے, الیکٹرک ووٹنگ مشینز کے استعمال پر بات کی جا رہی ہے, یہ تمام تر چیزیں لیجسلیشن کے لیے سینٹ میں آتی ہیں, وہاں سے ظاہر پاس ہوتی ہیں تو یہ قانون بنے گا, اور یہ کیا ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ سپورٹ سینٹ پہ ملے گی؟ سوری, آئی ایم گیونگ یو اے فل پلیٹ, لیکن میں چاہوں گی آپ تینوں کا جواب دے دیں. جی دیکھیں, جہاں تک تو یہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کا تعلق ہے, اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں, یہ تو بار اور بینچ کا ایشو ہے, اور میرا خیال ہے پوری پبلک اس میں اس لیے انوالو ہو گئی ہے کیونکہ سینیورٹی کا پرنسپل ایک سمجھ میں آتا ہے کہ سینیورٹی کا ہونا چاہیے, اور اگر اس کو آپ بائی پاس کرتے ہیں تو وجوہات آپ کو دینی چاہیے. وہ چونکہ وجوہات نہیں آئی تھیں اس لیے ڈیبیٹ میڈیا پہ بھی شروع ہو گئی, اس میں گورنمنٹ کا
کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. لیکن میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ باقی جو دنیا کے ممالک ہیں اس میں ایک مائنورٹی کے بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے سپریم کورٹ لیول پہ, اور ہماری ویمن لائرز کی بھی ہوتی ہے. تو اگر ایک ویمن جج کو لے کے آنا ہے سپریم کورٹ اور ان کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے سینیورٹی کو, تو اس میں میرا خیال ہے کسی قسم کی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ تو جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے اس نے کرنا ہے. مگر اب مجھے نظر آتا ہے کہ بہت جلد معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنے والا ہے, بلکہ آ چکا ہے, اور یہاں ایک ڈیبیٹ ہوگی جہاں یہ اپوائنٹمنٹ والا پروسیس جو ہے, جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس, اس کو ذرا سٹرکچر کیا جائے گا قانون سازی کے ذریعے. اب یہ موقع آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے کہ اس میں ہم مزید اپنی ان پٹ دے کے اس کو بہتر بنا سکیں. مین چیز یہ ہوتی ہے اپوائنٹمنٹس میں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. اب جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں میڈیا کا ابھی تک وہ جو بل ہے جس قانون کی آپ بھی بات کر رہی ہیں, شاید یاسین آزاد صاحب نے بھی بات کی, ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا, ابھی تک وہ قانون آیا نہیں ہے. ابھی صرف جو سینٹ کی انفارمیشن کمیٹی جو ہے جس میں میں بھی اس کا ممبر ہوں, اس میں ایک پریزنٹیشن کی گئی ہے منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. وہ چاہتے کیا ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں, مطلب کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ in one word basically is this an Orwellian touch ہے, کوئی Orwellian touch نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک Orwellian world میں زندہ رہیں گے, مطلب سب کچھ ٹاپسی ٹروی ہوگا؟ نہیں, اس میں میرا خیال ہے جو ایک انٹینشن ہے وہ تو اچھی انٹینشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے ہیں جو کہ لیبر ایشوز پہ اور کانٹریکچوئل ایشوز پہ, پیسے کے لین دین کے ایشو پہ, جو امپلائیز اور جو اونرز ہوتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے, ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کے لیے بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے ریگولیٹری اتھارٹی ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو معاملات ہیں وہ ایک ہی باڈی کے پاس آ جائیں. تو اس حد تک تو میرا خیال ہے کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہو, اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آئین کے خلاف ہو, یا وہ ایک ہمارا جو میڈیا کا فریڈم ہے اس کو کمزور کرتا ہو, تو میں سب سے پہلا سینیٹر ہوں گا جو اس میں کہوں گا کہ مجھے اس پوائنٹ پہ آبجیکشن ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ گیپس ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ایک دوسرے میں, تو ایک اپریہنشن ہو جاتی ہے. اپریہنشن جس طرح کے ایک ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن میں ہے کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہے, تو اپریہنشن کی وجہ سے کوئی زیادہ ہی ایک اس پہ تنازع بن گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے جب آپ ہم دیکھیں گے ایکچوئل قانون کو, تو بہت کم ایسے ایشوز ہوں گے جس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت پڑے گی. چلیں, آئی ہوپ یو آر رائٹ سر. مجھے اجازت دیجیے گا ایک وقفہ لینے کی, وقفے کے بعد آئیں گے. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جو ایپس اٹھا دی ہیں الیکشن کمیشن نے, کیا ان کے اوپر بھی غور کرے گی پاکستان تحریک انصاف, اور جو انہوں نے تحفظات ظاہر کیے ہیں دے سیم ویری ویلڈ, کیا وہ ویلڈ ہیں یا نہیں؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گونج. آج ہم ایک بات کر رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی یا میری مرضی جو قانون سازی ہو رہی ہے. ہم نے یہ تو سنا ہے کہ وعدے تو توڑنے کے لیے بنتے ہیں, لیکن قانون کس لیے بنتے ہیں؟ کیا حکومتوں کی مرضی مسلط کرنے کے لیے بنتے ہیں یا عوام کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ اسی پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینیٹر پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ضیاء الدین احمد صاحب, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد صاحب. جی بیرسٹر صاحب, آپ کے پاس واپس آتی ہوں کہ آپ کی بات میں نے کاٹی تھی جب بفور دا بریک, کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور جو آج 37 اعتراضات اٹھائے ہیں الیکشن کمیشن نے, اور اس کے بعد 13 ممبر جو کمیٹی ہے جس نے ایونچولی اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مشین استعمال ہوتی ہیں یا نہیں. اس کی بتا دیجیے گا شفافیت میں جو اعتراضات اٹھے ہیں, جس میں ایک تو سمجھنا اس مشین کو, پلس آپ کے جو وہاں پر جو ووٹ ڈلواتے ہیں ایسے لوگوں کو مطلب سہولت دینا, ان کو سمجھانا, اس کے لیے ایک ہیوی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور شاید یہ ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں مشین ہی نہ جا سکے جہاں ووٹ ڈلنا ہے, تو اس سے ووٹنگ کی جو شرح ہے اس میں بھی کمی آئے گی. آپ ان اعتراضات کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ایسی بات ہو رہی ہے؟ جو ای وی ایم ہے اس پہ اعتراضات الیکشن کمیشن نے بھی کیے ہیں, کچھ دیگر لوگ اور بھی آئے انہوں نے بھی کیے ہیں, اور اس کو ای وی ایم پہ ٹیکنیکل آبجیکشن بھی ہے اور اس کے اوپر دوسری آبجیکشن بھی ہے. میں نے جو اس کو ای وی ایم کو دیکھا ہے, ایکچولی ای وی ایم مشین جو ہے, آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ ابھی آپ جب جاتے ہیں ووٹ کرنے کے لیے,
اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, جو میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو 5 منٹ میں. جو آپ نہیں 5 منٹ نہیں ہے سر میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے, وہ میں ووٹر کے پاس بھی نہیں ہوں گے, کیسے ایکسپلین کریں گے کہ مجھے سمجھانے کے لیے 5 منٹ چاہیے, تو ووٹر کو کیسے سمجھائیں گے اور کتنی دیر درکار ہوگی اس کے لیے؟ یہ خود دیکھیں نا آپ نے, تو آپ کو خود سمجھانے کے لیے 5 منٹ چاہیے سر, یہ تو دیکھیں. جی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ مشین ایکچولی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ووٹنگ کے پروسیس کو, یہ کوئی انٹرنیٹ کے ساتھ چلیں اوکے I'll take your point to احمد صاحب. ایک تو میڈیا کے اوپر, کیونکہ مجھے ظفر صاحب کی جو لینس سے دنیا نظر آ رہی ہے اور جو پارلیمنٹ کے افیئرز نظر آ رہے ہیں اور جو قانون نظر آ رہے ہیں, وہ تو سب ایسے ہیں کہ ان پہ کوئی اعتراض اٹھنا ہی نہیں چاہیے. مطلب there is a very بہت ہی پریٹی پکچر پینٹ کر دی ہے ظفر صاحب نے, اور ہمیں اس کی بالکل گارنٹی بھی دے دی کہ ایسی کوئی بات ہوگی تو لیڈ کریں گے, مطلب میڈیا کے خلاف اگر ایسی کوئی ایکشن لیں گے تو یا کوئی فریڈم آف ایکسپریشن پر حرف آئے تو. اور ای وی ایم کے اوپر بھی 5 منٹ مانگ رہے ہیں سمجھانے کے لیے, تو آپ خود بتا دیجیے کہ اس کا استعمال ہونا چاہیے 2023 کے الیکشنز میں کہ نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دونوں میں ایک کامن تھریڈ ہے, میڈیا کے بھی قانون میں, پروپوز قانون میں, اور ای وی ایم کا بھی جو پروپوز قانون ہے, دونوں میں کامن تھریڈ ہے کہ حکومت چاہتی ہے اور حکومت کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں سینٹرلائز اور ایزیلی کنٹرولبل ہوں. دیکھیں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, جو ڈرافٹ آرڈیننسز اور یہ وہ بلز وغیرہ سرکولیٹ ہوئے تھے, ان میں بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم تمام تر سوشل میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو, نیوز پیپرز کو, تمام کو, ان میڈیمز کو ہم ایک ہی ادارے سے کنٹرول کریں, تاکہ ہمارا جو یہاں آج کل بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ کئی جگہ اخباروں کو کنٹرول کرتے ہیں تو الیکٹرانک میڈیا پہ بات نکل جاتی ہے, وہاں آپ سختی کلیمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو کوئی سوشل میڈیا پہ نکل جاتا ہے. تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم سینٹرلائز کریں, کیونکہ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ بائی اٹ سیلف از اے ریزسٹنس ٹو کنٹرول. بڑا مشکل ہوتا ہے ڈی سینٹرلائز جب اتھارٹیز ہوتی ہیں کہ آپ پراپرلی کنٹرول کر سکیں, جو کہ مقصد ہے میں سمجھتا ہوں اس قانون کا. اسی طرح جو ای وی ایم کا جو ہے, دیکھیں بات یہ ایشو ہمارے ملک میں جو تاریخ ہے ریگنگ کی, ریگنگ ہمارے ہاں بڑی مشکل سے ہوئی ہے اور کئی بار ریزسٹ بھی ہوئی ہے. دیکھیں ایک طریقہ ریگنگ الیکشن ریگ کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیورٹ جماعتوں کو پیسے بانٹیں, جس طرح 1990 میں اصغر خان کیس میں وہ سامنے آیا. دوسرا طریقہ ریگنگ کا ہوتا ہے کہ آپ جا کے لیٹ سے ریموٹ ایریاز میں بیلٹ باکسز سٹفنگ کریں, یا لوگوں کو جو الیکشن میں ووٹ گن رہے ہیں ان کو شمالی علاقے جات بھیج دیں, تو وہ ایک اور مشکل طریقہ ہے. ای وی ایم کا مقصد دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں, آپ لٹریچر اس کا کمپیئر کریں, ای وی ایم کبھی بھی الیکشن کی ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی پروٹیکٹ نہیں کرتی. ای وی ایم کے جو ڈیوائسز ہیں وہ صرف ایفیشنسی انکریز کرتی ہے. تو جو انٹیگریٹی ہمارے ہاں مسئلہ الیکشن کی ایفیشنسی نہیں ہے. دیکھیں کئی ملکوں میں, انڈیا وغیرہ میں مہینوں لگ جاتے ہیں الیکشن ریزلٹ آنے میں. ہمارے ہاں کبھی بھی یہ ایشو نہیں ہوا کہ الیکشن کا ریزلٹ 1-2 مہینے التوا میں رہا ہے. تو ایفیشنسی از ناٹ دا پرابلم اوور ہیئر. ہمارا مسئلہ انٹیگریٹی آف دا الیکشن پروسیس ہے, اور وہ الیکٹرک ووٹنگ مشینز جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں اس انٹیگریٹی کو ایڈورسلی امپیکٹ کریں گی, امپروو نہیں کریں گی. ٹھیک ہے آزاد صاحب, would you like to add anything to that? کیونکہ اب میں کلوزنگ کامنٹس لینا چاہتی ہوں تمام افراد کی, تو آپ مجھے پلیز بتا دیجیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ جو بات کی انہوں نے بڑی ایفیشنسی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ تو انٹیگریٹی کا ہے. آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں آپ نے 2018 کا الیکشن دیکھا ہے, اور 2018 کے الیکشن کے رات کے 12 بجے جتنے کا سیٹ اپ تھا وہ سارا خراب کر دیا گیا, تو رزلٹ 3-4 دن کے بعد آیا. جہاں تک الیکٹرانک مشین کا تعلق ہے, میں نے جو تجزیہ کیا ہے یا جو میں نے ایکسپرٹ سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتائج کو الیکٹرانک مشین کے ذریعے تبدیل کرنا سب سے زیادہ آسان بھی ہے, اور کسی قسم کا کوئی الزام بھی نہیں آئے گا. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ سپوز آپ ہیں, آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں, آپ کو 1,20,000 ووٹ اگر ملتا ہے اور مجھے 80,000 ووٹ ملتا ہے, تو اس مشین کے ذریعے 120 والے کو کنورٹ کر کے 180 پہ لایا جا سکتا ہے, اور 180 والے کو 120 پہ جا کے جتوایا جا سکتا ہے الیکشن اس مشین کے مطابق. ہمارے پرائم منسٹر کا چلیں علی ظفر صاحب آپ سے کلوزنگ کامنٹ لے لیتی ہوں کہ آپ نے تمام کرٹیسزم سنی لیا ہے. میں چاہوں گی آپ ہی اس کو ذرا سمندر کو کوزے میں بند کیجئے. کیا آپ سمجھتے ہیں ہم ایسی پیرانوائڈ ہو رہے ہیں, یہ تمام تر چیزیں قانون کے ساتھ چلیں گی اور اگین ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنائیں گی, ای وی ایمز, میڈیا کے اندر کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کرب نہیں ہوگا, آپ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں سر؟ جی دیکھیں, میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے,
آئین کے آرٹیکل 218 کے مطابق انہوں نے فیئر الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا کام کرنا ہے. میں ظفر صاحب سے جی آزاد صاحب ایک منٹ میں ظفر صاحب کا کامنٹ لے لوں, آپ کا کامنٹ آ گیا. تھینک یو آزاد صاحب. جی ظفر صاحب. جہاں تک تو یہ الزام کا تعلق ہے کوئی اس میں دھاندلی کا چانس ہوتا ہے, یہ تو کسی نے بھی آبجیکشن نہیں کیا. یہ کوئی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ بیسکلی ای وی ایم ہے کیا؟ ای وی ایم یہ ہے کہ آپ جس طرح کی ووٹ کرنے جاتے ہیں, آپ وہ کاغذ فل کرتے ہیں, کاغذ کو آپ اندر ڈالتے ہیں اور اس میں آپ کا ایک ریزلٹ نکل آتا ہے اور ایڈ ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک کیشر مشین کی طرح ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا نہ اس کو. اور اگر کوئی ڈسپیوٹ بنتا ہے, کوئی اس میں آتا ہے کہ ای وی ایم میں مختلف کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور ایکچوئل کاؤنٹنگ کوئی اور ہے, تو اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے پیپر کے ساتھ. تو یہ دھاندلی والا ایشو نہیں, اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ کیا لوگ سمجھ جائیں گے استعمال کرنا, کیا جو استعمال کرنے کے لیے جو مشین ہے وہ پائیدار ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس کی یہ ٹیکنالوجی کا ایشو ہے. اس سے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی میں ایشو جو فرق آتا ہے وہ یہ ہے کہ ریزلٹ آپ کا امیجیٹ آ جائے گا. یعنی کہ ابھی ہمیں جب مسئلہ ہوتا تھا کہ ریزلٹ ایک دن تک نہیں آتے تھے اور اس میں کنفیوژن رہتی تھی, اب یہ ہوگا کہ آپ کو چونکہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا جا رہا ہے, ایک مشین میں اگر 100 ووٹ ڈلے ہیں اور 100 ہی کاغذ ہیں تو وہ 100 کا ریکارڈ سامنے آپ کو نظر آ جائے گا. اس کو آپ پھر چیک ضرور کریں گے کیونکہ پروسیس تو وہی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا کہ کاغذ ملتے ہیں کہ نہیں. لیکن مطلب وہ موریاں نہیں گھومیں گی, وہ ڈبے نہیں غائب ہوں گے, وہ مطلب پریزیڈنشل افسران کو نہیں اٹھایا جائے گا, ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. مطلب مشینز اپنے ریکارڈ مضبوط رکھے گی, مشین کو ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ظفر صاحب؟ جی بالکل ایم یہی ہے. ای وی ایم کی ایم بالکل یہ ہے. ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ دھاندلی کو روکنے کے لیے ای وی ایم لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو ہیئر. تھینک یو سو مچ علی ظفر صاحب, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, ویری ویری ڈسٹنگوشڈ پینل, بہت بہت شکریہ. اگین شکریہ ادا کرتی ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور کلیئرٹی ریچ کرنے کی کوشش کی کہ واقعی یہ حکومت کی مرضی ہے, عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے یا پھر یہ واقعی قانون سازی ہمیں ضرورت ہے عوام الناس کو اور ملک کو بہتر بنانے کے لیے. اسی پر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمیں وی ہوپ کہ ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی جو آئین کے متصادم ہوگی اور کرب کرے گی جو ہیومن رائٹس ہیں اور جو نیشنل رائٹس ہیں ہماری فریڈم کے اور ہماری ٹرانسپیرنسی آف الیکشنز کے. بہت شکریہ دیکھنے کا. وی ول سی یو ٹمارو.